तो आका का नाम लिया करो, दुरूद पढ़ा करो, कम से कम 313 बार पढ़ लिया करो, 500 मरतबा पढ़ लिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद मुख्तसर दुरूद है, अगर 500 मरतबा पढ़ोगे तो सिर्फ 10 मिनट लगेगा, 1000 बार पढ़ोगे तो 20 मिनट लगेंगे। और दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत आपको बता दें, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो 1000 मरतबा दुरूद पढ़ेगा मरने से पहले वो मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करेगा। जो 1000 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह अकबर, उसको मरने से पहले जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाएगा। जब तक जन्नत में उसका ठिकाना उसको नहीं दिखा दिया जाता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। तो हुजूर का जिक्र कसरत से करो, ये इश्क का तकाजा है। और भी हुजूर का तस्करा यानी हुजूर की सिफात बयान करो। हम जहां बैठते हैं, कभी किसी दोस्त की गीबत करने लग गए, कभी किसी साथी की गीबत करने लग गए, कभी किसी ताजिर की। मैं कहता हूं लोग इतने अहम कैसे हो गए हैं कि हम लोगों का जिक्र लेकर बैठते हैं। बताइए तो सही, जैद अमर बकर अला फला, हम जहां बैठते हैं उनका जिक्र करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। नहीं मेरे भाई, अगर बातें ही करना है तो अल्लाह के रसूल के बारे में कीजिए, हुजूर के बारे में कीजिए। आइए मैं आपके सामने, चूंकि इश्क का तकाजा महबूब का जिक्र है और वो भी कसरत से जिक्र है, हुजूर का इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो कि लोग हमें पागल समझने लगे कि इसको तो कुछ समझ में नहीं आता महबूब के सिवा। और एक बात बताऊं, हुजूर का जिक्र करोगे तो बहुतों के जिक्र से महफूज हो जाओगे। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है सब नामे मोहम्मद। कोई सुनने वाला ना हो तो अपने नबी को दुरूद पढ़ पढ़ के सुनाओ, कोई सुनने वाला हो तो उसके दिल में भी इश्क की आग लगा दो। छोड़ो, हजरत उबई बिन काब ने कहा था कि मैं फराइज और वाजिबात के अलावा जितना टाइम बचेगा मैं दुरूद के लिए वक्फ कर दूंगा। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम ऐसा कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी आबाद कर देगा, तुम्हारी आखिरत को भी आबाद कर देगा। अल्लाह तुम्हारे गमों को दूर कर देगा, तुम्हारी हाजतों को पूरी फरमाएगा। अंदाजा फरमाए, यहाँ बात दुरूद शरीफ की आ गई है तो मुझे एक वाकया याद आ गया है। दुरूद पढ़ा करो, उसमें हुजूर का जिक्र भी एक कसरत से, अल्लाह के नबी का जिक्र भी एक कसरत से। कहते हैं कि जो है वो गुजरात की सरजमीन पर एक संग तराश, पत्थर को तराशने वाला संग तराश रहता था। देखो हुजूर दुरूद पढ़ने वालों को कैसे बुलाते हैं, आका आशिकों को कैसे बुलाते हैं। याद रखना, आका जिनको नहीं बुलाते, आप ही के बंबई में होंगे, हमारे मालेगांव में भी और भी मैंने कहीं देखा है, करोड़ोंपति अरबोंपति खरबोंपति लोग हैं, अभी तक एक बार भी उनको हाजिरी की तौफीक नहीं हुई। क्यों? परेशान है। कहते हैं बहुत सोचते हैं लेकिन नहीं जाते। क्यों? क्यों? बेहुक्म कब मजाल परिंदे को पर की है, वहां कोई नहीं आ सकता जब तक हुजूर का इज्न ना हो, हुजूर की अता ना हो, हुजूर का करम ना हो। और वहां पैसे वाले ही नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह अकबर, जिनको सिलेक्ट किया जाता है, जिनको चुना जाता है, उन्हीं को बुलाया जाता है। हुआ क्या, अल्लाह अकबर, एक संग तराश था, गुजरात की सरजमीन पे रहता था और उसका हाल ये था, उसकी कैफियत ये थी कि उसने दलाइलुल खैरात शरीफ को ज़बानी याद कर रखा था। जरा गौर करें, आप अक्सर जलसे में कभी सोचते हैं अरे यार इतना बड़ा जलसा है, इतना बड़ा जलसा है, इस जलसे में मेरे नाम का जिक्र हो जाए तो मजा आ जाए। कभी कभी आदमी सोचता है मेरा नाम आ जाए इतने बड़े जलसे में। आप बताएं, जब दुरूद आप पढ़ते हो ना, दुरूद, तो गुंबदे खजरा में फरिश्ता जाके कहता है या रसूल अल्लाह फुला इब्ने फुला ने आज आप पे दुरूद पढ़ा है। भाई जलसे में मुकर्रिर नाम ले ले तो आपकी छाती 56 की हो जाती है। वहां गुंबदे खजरा में दुरूद पढ़ने वालों फरिश्ता हुजूर के पास जाके आपका भी नाम लेता है, आपके बाप का भी नाम लेता है। जरा गौर तो फरमाइए ना। और दुरूद शरीफ 500 मरतबा पढ़े तो 500 बार गुंबदे खदरा में आपका और आपके अब्बा का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह, दुरूद फिर दुरूद है। और एक बात ये भी बताऊं, जब हम नबी पे दुरूद पढ़ते, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मेरे नबी पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 दुरूदे नाजिल फरमाता, 10 रहमतों की बरसात फरमाता है, 10 दुरूदों का नुज़ूल करता है, यानी रहमतों का नुज़ूल करता है। ए मुसलमान, तू कितना बुलंद हो जाता है, कितना मोहतरम हो जाता है, एक बार तू खुदा के हबीब पे दुरूद पढ़े, 10 मरतबा दुरूद अल्लाह तुझ पे नाजिल फरमाए, यानी तुझ पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। तो जरा गौर कीजिएगा, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, आशिकों की तरफ पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबद दुहूर व कररमा सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तो एक बार हुजूर की बारगाह में जरूर जाना, क्योंकि आप कोई इबादत कर ले आपको सवाब मिलेगा, लेकिन हुजूर की बारगाह में जाओगे तो शफाअत की खैरात मिलेगी। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, तो हुजूर पे दुरूद पढ़ो, जल्दी बुलावा आएगा। और उस पर मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था क्या कि रिवायतों में आता है कि बहुत पुरानी बात नहीं, चंद सदियों पुरानी बात है कि एक संग तराश था, गुजरात में रहता था और उसकी आदत थी कि
سنگ تراش پتھر تراشنے سے پہلے وہ دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پڑھتا تھا. جو دلائل الخیرات شریف ہے، بعض صوفیہ نے اس کو 7 حصے کیے، بعض نے اس کے 8 حصے کیے. ہر دن پیر منگل بدھ ایسے الگ الگ ہے. اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ پڑھ لیا کرو، 10 منٹ لگتے ہیں. بلکہ اگر آپ روزانہ پڑھیں گے تو 7 منٹ میں بھی لوگ ختم کر لیتے ہیں ایک باب. کتنا ٹائم لگتا ہے. ایسے ایسے پیارے پیارے صیغے ہیں، اور وہ درود کی مقبول کتاب ہے. لوگ اس کو پڑھتے پڑھتے ولی بن گئے. اور اس کے جو مصنف ہے سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر انتقال کے بعد جب کھلی تو مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اور انتقال سے پہلے انہوں نے خط بنوایا تھا تو وہ خط ابھی بھی چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور ان کا بھی کفن پہ کوئی دھبا نہیں لگا ہوا تھا. آج بھی ان کے مزار پر لوگ بیٹھ کر کے دلائل الخیرات ہی پڑھتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ درود کی کتابوں میں جتنی مقبولیت دلائل الخیرات کو ملی ہے اتنی کسی کتاب کو نہیں ملی ہے. بہت آسان ہے، آپ اگر پڑھنا چاہیں گے تو حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے آپ اس کی اجازت لے لیں. ایک تسلسل ہے، اس کا سلسلہ ہے اجازت کا، تو حضرت آپ کو اجازت بھی دے دیں گے. بڑے بزرگوں سے اجازت لے کے پڑھیں تو وہ برکات آپ کو ملتی ہے. تو بہرحال تو وہ سنگ تراش کی عادت تھی، زبانی یاد تھی پوری دلائل الخیرات شریف، اور ہر کام سے پہلے حضور کا ذکر کرتا. ذرا غور تو کریں، پتھر تراشا، پھر دوسرا تراشنا ہے تو پہلے وہ دلائل الخیرات کا ایک باب پڑھے گا، پھر پتھر تراشے گا، پھر تیسرا تراشنا، پھر پڑھے گا، پھر تراشے گا. یہ تھا اس کا عشق رسول، کیونکہ جس سے عشق ہوتا ہے تقاضا عشق یہ ہے کہ محبوب کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. پھر کیا تھا، روزانہ پڑھتا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جب عشق آتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ تنہائی میں ہوتے ہیں. عاشق جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا محبوب میرے ساتھ ساتھ ہے. یہ آدمی فیل کرتا ہے، یہ اس کو محسوس ہوتا ہے. پھر وہ حضور کے لیے روتا بھی ہے. اور امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر علم نشرہ نامی کتاب میں جو اپنا انہوں نے تشریح کی ہے، تفسیر لکھی ہے، اس میں لکھتے کہ حضور کے عشق میں رونے سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. سب سے بڑی عبادت جو آدمی کو کھینچ کر خدا تک بلکہ اڑا کر خدا تک پہنچاتی ہے وہ ہے حضور کی محبت میں رونا، حضور کے عشق میں رونا. اور پھر کیا ہے، اللہ اکبر. تو وہ روتا تھا، بہت روتا تھا، اس کی آنکھیں آنسو بہاتی تھی. یاد رکھنا، ہنسنا اور رونا جو ہے وہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا. جب اندر سے دل جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے یار کے لیے، تب آنکھ سے آنسو آتے ہیں اور پھر وہ روتا. اور پھر ایسا ہوا کہ روتے روتے ایک دن اس کی آنکھ لگ گئی. روزانہ حضور یاد آتے تھے، حضور پہ درود پڑھتا تھا، حضور یاد آتے تھے، اللہ کے محبوب یاد آتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت یاد آتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھنا، جب حضور کی یاد آئے تو مقبول جو دعاؤں کی حاجتیں مانگ لیا کرو، کیونکہ حضور یوں ہی کسی کو یاد نہیں آتے ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں پہلے حضور ہمیں یاد کرتے ہیں پھر وہ یاد آتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اگر آج ہم حضور کی محفل لے کر کے بیٹھے ہیں، خوش نصیب ہو آج حضور نے ہمیں یاد کیا ہوگا، تب آج حضور ہمیں یاد آئے ہیں. سبحان اللہ. آج ہماری یہ محفل جو سجی ہے، میرے کریم آقا کی یاد کی محفل، میرے مصطفیٰ کریم کی یاد کی محفل. اللہ اللہ روتا ہے، درود پڑھتا ہے، روتا ہے، درود پڑھتا ہے. ایک دن قسمت بیدار تھی، ستارے عروج پر تھے، آنکھ لگی، دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی. کیا دیکھا؟ تخت ہے، نورانی تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر اللہ کے حبیب جلوہ گر ہے. اور حضور اس سنگ تراش سے کہتے ہیں میرے عاشق، میرے دیوانے، کیا بات ہے، تم مدینے کیوں نہیں آتے؟ مدینے آؤ، حضور دعوت دے رہے، مدینے آؤ، تم مدینے کیوں نہیں آتے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ رو پڑا، حضور میری اوقات ہے، میں مدینے ہوں. سرکار نے کہا مدینے آؤ، اور یہ دیکھو میرے گنبد کا یہ کنگرا ٹوٹ گیا ہے، اس کو آ کر تم تعمیر کرو گے. دنیا میں کروڑوں کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن انتخاب کس کا کیا جا رہا ہے؟ درود پڑھنے والے کا. درود پڑھنے والا کتنا مقبول ہے، درود پڑھنے والا کس قدر محبوب ہے کہ کنگرے کے لیے اس غریب سنگ تراش کا انتخاب ہو رہا ہے. اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت خود انتخاب فرما رہے ہیں. میرے بھائی وہ اٹھا، جب اٹھا آنکھ کھلی تو پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، مہک رہا تھا پورا گھر خوشبو سے. میں حضور کی آمد کی ایک نشانی ہے. حضور کو کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو گھر اس کا مہک، یوں بھی مہک، خواب میں بھی آتے ہیں تو مہکا دیتے ہیں. سبحان. جب خواب کی مہک کا یہ عالم ہے تو حقیقتوں کی مہک کا عالم کیا ہوگا. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ
امام اہل سنت نے حضور کی خوشبو کا تذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسوں، کیسے پھولوں میں بسائے، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسوں۔ تو حضور کی مہک سے پورا گھر معطر تھا، خواب میں رو رہا تھا کیسے جاؤں، رو رہا تھا کیسے جاؤں، لیکن دیوانہ تھا، حضور پہ یقین تھا، جھولا اٹھایا، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ جب جیسی بندرگاہ پہ پہنچا، وہ زمانہ ٹکٹ کا زمانہ نہیں تھا، اور جو وہ ویزا کا پاسپورٹ کا زمانہ نہیں تھا، ادھر پیسے دو ادھر بیٹھو اور چلو، وہ اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، جھولا لٹکا کر بندرگاہ پہ گیا تو جہاز جدہ شریف کی طرف جا رہا تھا، لیکن ملاح کے 1000 کاوشوں کے باوجود جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ ملاح کوشش کر رہا تھا لیکن جہاز آگے نہیں بڑھتا۔ اس دیوانے پہ نظر پڑی تو پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا مدینے جانے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، کدھر جانے کا؟ مدینے جانے کا۔ آؤ بیٹھو چلو۔ جیسی کشتی میں قدم رکھا، سفینہ سوئے جدہ روانہ ہو گیا۔ لوگ متاثر ہوئے، اسی کی وجہ سے رکا تھا جہاز، اسی کی وجہ سے رکا تھا۔ اب اس کے دل میں خیال آ رہے تھے، سب کا اپنا اپنا معلم ہے، جدہ پر اتریں گے تو سب کو اس کے معلم لے کر کے جائیں گے، مجھے کون لے کر کے جائے گا؟ لیکن قربان، جب وہ بندہ ساحل جدہ پر پہنچا تو سب کے معلم کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے، لیکن اللہ اکبر، ایک منظر آنکھوں سے دیکھا گیا اور لوگ حیران رہ گئے۔ لیکن اس معلموں کی صف میں جو ہے وہ شریف مدینہ منورہ کا گورنر بھی کھڑا تھا، اور ہر نکلنے والے کا منہ دیکھ کر گورنر مدینہ پوچھتے تھے، کیا تم ہندوستان سے آنے والے سنگ تراش ہو؟ کیا تم ہندوستان سے آنے والے سنگ تراش ہو؟ اللہ اکبر، جب یہ نکلے سر جھکا کر کہ کدھر جائیں کہاں جائیں، اب تو یہاں مفت میں آ گئے، جدہ سے مدینے مفت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ مگر یہ بھی دل کہہ رہا تھا جس نے بلایا ہے انتظام وہ خود ہی کر دیں گے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ کے گورنر نے ان سے پوچھا کیا تم ہندوستان سے آنے والے سنگ تراش ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر تم کیسے جانتے اور آپ کون ہے، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو کہا کہ میں مدینہ منورہ کا گورنر ہوں، مدینہ شریف کا، اور تم کو لینے آیا ہوں۔ کہا مجھ غریب کو مدینے کے گورنر نہ مجھ سے اس کو کام کیا ہے اور وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ تو مدینے کے گورنر نے کہا اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے تھے اور فرمایا اگر میری مہمانی کرنا چاہتا ہے تو ایک میرا غلام سنگ تراش ہند سے آ رہا ہے، اس کی خدمت کرنا، گویا کہ تو میری مہمانی کا شرف حاصل کر لے گا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، آقا تمہاری عظمتوں پہ قربان، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ حیران تھے، کسی کو معلم لینے آیا، کسی کو کوئی لینے آیا، مدینے کے گورنر کو میرا خادم بنا دیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد غسل کیا، بہت کہا کھا لو پی لو سو جاؤ، نہیں کچھ نہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا کریں گے۔ کہا کیا آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے وہ میرے کنگرے کو تعمیر کرنا، وہ ٹوٹ گیا، میں کنگرا تعمیر کرنے آیا ہوں۔ مدینے گورنر نے کہا ہاں، انتظام کیا گیا، کمر میں رسی باندھی گئی، اور اللہ اکبر، ہزاروں کتب اور ابدال جس گنبد خضرا کو ادب کی وجہ سے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے، اس گنبد خضرا کے قریب اس کو چڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ دیوانہ چڑھا، اور چڑھنے کے بعد کنگرے کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد لوگ انتظار کر رہے تھے۔ حضور نے جس کو اپنا دیوانہ اور عاشق کہا ہے، وہ جیسے کنگرا تعمیر کرے گا تو ہم اس کو نیچے بلا کر اس کی خدمت کریں گے، میزبانی کریں گے، مہمانی کا حق ادا کریں گے۔ لیکن سب انتظار میں تھے، اور گنبد خضرا پر اس کا سر ڈھلک گیا۔ لوگ انتظار کرتے کرتے پھر کہتے نیچے آؤ نیچے آؤ نیچے آؤ، وہ سنتا کس کی ہے؟ بالآخر 2 بندوں کو اوپر چڑھا کر دیکھا گیا تو اس کی روح قفس عنصر سے پرواز کر چکی تھی۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ درود پڑھنے والوں کی برکت ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائے، حضور پہ درود پڑھو، بلاوا آئے گا، اور بلاوا آنا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی عادت تھی، جب بھی کوئی مدینہ منورہ میں آتا تو سرحد پہ بیٹھ کے پوچھتے کس لیے آئے؟ لوگ کہتے حضور کی زیارت کے لیے، کہا ابھی مت جاؤ، میرے پاس بیٹھو۔
بیٹھتے اور پھر کہتے تمہیں پتہ ہے حضور کیسے تھے؟ وہ کہتے نہیں پتا، چونکہ اب صحابہ کرام دھیرے دھیرے ختم ہو رہے تھے نا دیکھنے والے، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے تمہیں پتہ ہے حضور کیسے تھے؟ کہا میں نہیں پتا۔ کہا بیٹھو پہلے میں بتاؤں حضور کیسے تھے، اور پھر وہ حضور